अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के असरात अब सिर्फ सिफारती दायरे तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इसका असर मुल्क के कारोबारी तबके और आम लोगों के फैसलों में भी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगा है। तुर्की की जानिब से खुलकर पाकिस्तान की हिमायत के बाद बाइकॉट तुर्की मुहिम ने हिंदुस्तान भर में जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक ताजिरों ने तुर्की से दरामदशुदा सामान का बाइकॉट करके इक़्तिसादी मिहाज पर तुर्कियों को जवाब देने का ऐलान किया। एजेंसी के मुताबिक पुणे महाराष्ट्र के ताजिरों ने तुर्की से दरामदशुदा सेब की फरोख्त मुकम्मल तौर पर रोक दी है। ये सेब मुकामी बाजारों से गायब हो चुके हैं और सारिफिन ने इनका बाइकॉट भी कर रखा है। पुणे की फ्रूट मंडी में हर साल तुर्की के सेब का तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का हिस्सा होता था, लेकिन अब यह कारोबार ठप होकर रह गया है। पुणे की APMC ज़रई पैदावार मार्केट कमेटी के बाजार में सेब के ताजिर सेवक जेंडे ने कहा कि हमने तुर्की से सेब की दरामद मुकम्मल तौर पर रोक दी है। अब हम हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और दीगर ज़राए से सेब हासिल कर रहे हैं। ये फैसला हुब्बुल वतनी के जज्बे से मुतासिर है और हुकूमत की हिमायत में लिया गया है। उदयपुर के ताजिरों ने, जो एशिया के सबसे बड़े मार्बल के तिजारती मरकज़ के तौर पर जाने जाते हैं, इसने तुर्की से मार्बल की दरामद बंद करने का फैसला किया। इसकी वजह तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत है। उदयपुर मार्बल प्रोसेस कमेटी के सदर कपिल सोवन्ना ने कहा है कि कमेटी के तमाम अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि जब तक तुर्की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा, इसके साथ तिजारत नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंगबंदी के बाद कई दिनों से जारी कशीदगी खत्म होने के बाद आज जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गई है। मुल्क की एक अहम अलामत हिफाजती खदशात की वजह से 5 से 6 दिन तक बंद रहने के बाद सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलें आज चारशुंबे से दोबारा खोल दी गई। उधमपुर के आज चारशुंबे के सुबह के मंजर में स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में दिखाया गया। वो अपनी क्लासों में वापस आने के लिए पुरजोश हैं, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। स्कूल की सरगर्मियों के दोबारा शुरू होने से रिहायशियों के लिए राहत का एहसास हुआ है, जो गैर यकीनी की मुद्दत के बाद मामूल पर वापसी का निशान है। हुकूमत हिंद की तरफ से जारी करदा एक सरकारी हुक्म के मुताबिक साबिक वज़ीर दिफा अजय कुमार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इनकी तकर्रुरी को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। अजय कुमार 1985 बैच से केरला कैडर से रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसर प्रीति सोडान की जगह लेंगी, जो एक साबिक मरकजी सेहत सेक्रेटरी और 1983 बैच के IAS अफसर हैं, जिनके UPSC चेयरपर्सन की मुद्दत इस साल 29 अप्रैल को खत्म हो गई। मरकजी अमले की वजारत की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया कि सदर जमहूरिया को आईन हिंद के आर्टिकल 316 के तहत डॉक्टर अजय कुमार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर करने पर खुशी हुई है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की क़यादत वाली उत्तराखंड हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन को रियासती हज कमेटी में जगह दी है। CMO के एक बयान के मुताबिक ये इन्हें कमेटी के साथ बराह रास्त अपने खदशात और तजावीज़ का इश्तराक करने की इजाज़त दे रहा है। एक सरकारी बयान के मुताबिक 3 मुस्लिम ख़वातीन को मेंबर मुकर्रर किया गया। कोट द्वार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काउंसलर रिजवाना परवीन, बलवानी की तरन्नुम खान और शाहिदा सिराज ऑफ अल्मोड़ा को यह मौका दिया गया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद हज से मुतालिक मामलात में ख़वातीन के नुक्ते नज़र को शामिल करना है। धामी ने कहा कि हज पर जाने वाली मुस्लिम ख़वातीन को भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। रियासत की तश्कील के बाद पहली बार इन्हें हज कमेटी में नुमाइंदगी देकर हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि वो अपने मसाइल और तजावीज़ बराह रास्त कमेटी के सामने रख सकें। मज़ीद कहा कि यह फैसला मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों से हम आहंग है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में गुज़श्ता रात 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झगड़ा शुरू हुआ, जिससे इलाके में बड़े पैमाने पर कशीदगी फैल गई। तनाज़े के नतीजे में मुतअद्दिद मुकामात पर पथराव के वाक़ात पेश आए और रिहायशियों में खौफ व हरास फैल गया। इंटरनेट पर मंजर आम पर आने वाले वाक़े की वीडियोज़ में अफरा तफरी के मनाजिर का इंकशाफ हुआ। लोग भाग रहे हैं, जबकि पुलिस वैन नज़्म व नस्क बहाल करने की कोशिश में सड़कों पर इनका ताक़ुब कर रही है। वाशिम के आला पुलिस एहलकार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में पुलिस सुपरिटेंडेंट अनुज तारे के मुताबिक तशद्दुद की जड़ एक मामूली ज़ाती तनाज़ा था, जो पैटनी चौक पर आधी रात के करीब हुआ, जहां एक शख्स ने दूसरे को जख्मी किया। ताहम कम्युनिटी के अंदर अफवाहें गर्दिश करने की बाद सूरत हाल तेज़ी से बढ़ गई, जिसमें 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान पथराव समेत पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल का आगाज़ हुआ। मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी को रोकने के लिए शहर भर में पुलिस की मुसलसिल गश्त शुरू कर दी गई है। आसपास के इलाकों में पथराव की इत्तला है।
ہند پاک جنگ بندی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مودی حکومت نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ جنگ بندی ان کے ذریعے دی گئی اس لالچ اور دھمکی کے بعد ہوئی کہ اگر دونوں ملک فوجی کارروائی روک دیں تو امریکہ ان کے ساتھ خوب تجارت کرے گا اور نہ روکا گیا تو تجارت نہیں کی جائے گی۔ حکومت نے پاک مقبوضہ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو بھی یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کو خالی کرنا ہوگا اور یہ مسئلہ دونوں ملک کسی تیسرے فریق کو شامل کیے بغیر آپس میں حل کریں گے۔ حکومت ہند نے واضح کیا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں پاک مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو کچلنے کے لیے ہندوستانی افواج کے آپریشن سندور کے دوران امریکہ کے لیڈروں سے کئی بار گفتگو ہوئی مگر تجارت کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس ضمن میں ہندوستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ مسئلہ کشمیر پر انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو ہندوستان اور پاکستان آپس میں حل کریں گے۔ مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت کے وزیر وجے شاہ نے کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں انتہائی توہین آمیز تبصرہ کیا۔ انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنہوں نے ہماری بہنوں کے سندور اجارے تھے ہم نے انہی کی بہن کو بھیج کر ان سے بدلہ لیا۔ بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے لیے تالی بجاؤ کیونکہ انہوں نے ان کی بہن کو ہی جہاز سے بھیج کر انہیں ننگا کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر کے نازیبا تبصروں پر گہرے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو مدھیہ پردیش کے وزیر کو فوری طور پر برطرف کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت کے ایک وزیر نے ہماری بہادر بیٹی کے بارے میں انتہائی توہین آمیز، شرمناک اور گھٹیا تبصرہ کیا، اس لیے اسے فوری طور پر وزارت سے برطرف کیا جانا چاہیے۔ بہت ساری تنقیدوں کے بعد بالآخر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پاکستان کی فائرنگ میں شہید ہوئے بی ایس ایف کے سب انسپکٹر محمد امتیاز کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ نتیش حکومت نے شہید کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ وادرے کے آپریشن سندور کے دوران بی ایس ایف کے سب انسپکٹر محمد امتیاز شہید ہو گئے تھے۔ وہ چھپرا کے گھر کا تھانے حلقے کے نارائن پور گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ذرائع کے مطابق محمد امتیاز کے اہل خانہ کو وزیر اعلیٰ راحت فنڈ سے 29 لاکھ روپے دیے جائیں گے جبکہ ریاستی حکومت کی طرف سے 21 لاکھ روپے ملیں گے۔ اس طرح کل 50 لاکھ روپے کا چیک سونپا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے اپنی میعاد کے آخری دن کہا کہ وہ سبکدوشی کے بعد کوئی بھی سرکاری عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ جسٹس بی آر گوئی آج چارشنبے کو سپریم کورٹ کے 52ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لے رہے ہیں۔ اپنے ساتھیوں اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس کھنہ نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کروں گا لیکن شاید قانون کے میدان میں کچھ کروں گا۔ 3 رہائیوں پر محیط اپنے عدالتی کیریئر کو باضابطہ طور پر الوداع کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وہ قانونی شعبے سے تاحیات وابستگی برقرار رکھیں گے اگرچہ وہ غیر سرکاری حیثیت میں ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فوج کے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پنجاب کے آدم پور ایئر بیس کا دورہ کیا اور جوانوں سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے آپریشن سندور کو ہندوستان کی پالیسی، ارادے اور فیصلہ کن صلاحیت کی مثال قائم کی۔ قابل ذکر ہے کہ آدم پور ان ایئر بیس میں شامل تھا جس پر پاکستان نے ہندوستان کے آپریشن سندور کے بعد حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کے جنگی طیاروں نے آدم پور میں ہندوستان کے S-400 فضائی دفاعی نظام کو تباہ کیا۔ ہندوستانی پاکستانی فوج کے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم مودی S-400 کے پس منظر میں سلامی پیش کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ روہنگیا مسلمانوں کو زبردستی سمندر میں ڈھکیل کر ملک بدر کرنے کا مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں داخل کردہ عرضی میں کہا گیا ہے کہ 43 روہنگیا پناہ گزینوں کو جن میں 15 اور 16 سال کے بچے و بچیاں، خواتین، 66 سال تک کے بزرگ اور کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا افراد شامل تھے۔ حکومت ہند نے انہیں سمندر کی بین الاقوامی سرحد میں ڈھکیل کر زبردستی میانمار بھیج دیا۔ روہنگیا پناہ گزینوں کے ملک بدری اور حالات زندگی سے متعلق مقدمات کی سماعت کرنے والے جسٹس سوریا کانت، جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بینچ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ عدالت میں معاملے کے زیر سماعت ہونے کے باوجود اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کے کارڈز کے حامل کچھ پناہ گزینوں کو پولیس اہلکاروں نے گرفتار کیا اور انہیں ملک بدر کر دیا۔ 2 روہنگیا پناہ گزینوں کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا کہ دہلی پولیس کے افسران نے ان لوگوں کو بائیو میٹرک ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بہانے حراست میں لیا تھا۔ اس کے بعد انہیں وین اور بسوں میں بٹھایا گیا، پھر 24 گھنٹے تک مختلف تھانوں میں حراست میں رکھا گیا اور بعد میں انہیں دہلی کے اندر لوک حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ عرضی میں مزید کہا گیا کہ حراستی مرکز منتقل کرنے کے بعد انہیں جزائر انڈمان اور نکوبار کے پورٹ بلیئر لے جایا گیا جہاں انہیں زبردستی بحری جہازوں پر سوار کیا گیا، ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اس کے بعد ان کی جان یا تحفظ کی پرواہ کیے بغیر سمندر میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ زیر حراست افراد کے مطابق جنہوں نے اپنے اہل خانہ سے بات کی، حکام نے ان سے پوچھ تاچھ کی کہ وہ میانمار یا انڈونیشیا کہاں بھیجا جانا چاہیے تھا۔
ان سب نے مبینہ طور پر میانمار نہ بھیجنے کی درخواست کرتے ہوئے انڈونیشیا میں بھیجنے کی بات کہی، تاہم اہلکاروں نے مبینہ طور پر ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور انہیں جھوٹی یقین دہانی کراتے ہوئے بین الاقوامی آبی سرحد میں ڈھکیل دیا۔ اس پر عدالت حکومت کو اس بات کی ہدایت دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے کہ وہ UNHCR کارڈ کے حامل روہنگیا مسلمانوں کو گرفتار یا نظر بند نہ کریں، ان کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آئے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے انسانی حقوق کی کسی بھی طرح سے خلاف ورزی نہ ہو۔ مس ورلڈ 2025 میں حصہ لینے والی 109 ممالک کی حسیناؤں نے پرانے شہر حیدرآباد کے چار مینار، لاڈ بازار اور چومحلہ پیلس اور اطراف کے علاقوں میں اپنی موجودگی کے ذریعے ہلچل مچا دی۔ حکومت کی جانب سے مقابلہ حسن کی حسیناؤں کے لیے ہیریٹیج واک، لاڈ بازار کے دورے اور چومحلہ پیلس میں کلچرل پروگرام و ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گزشتہ 2 دن سے اس پروگرام کی تیاریاں جاری تھی اور سارے علاقے کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا اور روشنیوں سے منور کر دیا گیا۔ صبح سے مدینہ بلڈنگ تک خلوت راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور شام 5:10 پر حسیناؤں کے ہیریٹیج واک کا تاریخی چار مینار سے آغاز ہوا۔ حسیناؤں اور 109 ممالک کے دیگر مندوبین کا سرخ قالین پر استقبال کیا گیا۔ مدینہ بلڈنگ، پتھر گٹی، گلزار ہوستا، چار مینار دکانداروں نے سجاوٹ اور روشنی کے انتظامات کیے اور روایتی حیدرآبادی تہذیب کے مطابق ان حسیناؤں کا استقبال کیا۔ ہیریٹیج واک اور لاڈ بازار دورے کی خصوصیت یہ تھی کہ حسیناؤں کو مکمل لباس میں دیکھا گیا، کیونکہ حکام نے خواہش کی تھی کہ تفریحی مقامات کے دورے کے موقع پر حسینائیں لباس کا بطور خاص خیال رکھیں۔ تاریخی چار مینار پہنچنے پر روایتی عربی باجا یعنی مرفے سے حسیناؤں کا استقبال کیا گیا اور مرفا بجانے والی ٹیم عربی لباس میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ تاریخی چار مینار کے دامن میں اسٹیج تیار کیا گیا جہاں حسیناؤں نے گروپ فوٹو کھنچوائی تاکہ دورے حیدرآباد کی یادگار باقی رہے۔ چار مینار اور اطراف کے نظاروں کے بعد حسینائیں لاڈ بازار میں داخل ہوئی جہاں چوڑیوں اور موتیوں کی دکانات پہنچ کر خواتین کی سجاوٹ سے متعلق آئٹمز میں گہری دلچسپی دکھائی۔ دکانداروں نے اس موقع پر خیر سگالی کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے حسیناؤں سے کوئی رقم وصول نہیں کی اور پسند کی گئی اشیاء کو بطور تحفہ پیش کیا۔ ہیریٹیج واک کے ذریعے شام 6:20 پر حسینائیں چومحلہ پیلس پہنچی جہاں تلنگانہ کی روایتی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کرنے والے کلچرل پروگرام پیش کیے گئے۔ چومحلہ پیلس کی تقریب میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے افراد خاندان کے ساتھ شرکت کی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے مطلع کیا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی 18 مئی کو ضلع ناگر کرنول کے اچمپیٹ میں اندرا گری سولار واٹر ڈیولپمنٹ اسکیم کا آغاز کریں گے۔ اس اسکیم پر 12,500 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، جس کے تحت ہر قبائلی کسان کو شمسی توانائی سے چلنے والا ایک پمپ سیٹ اور کاشت کے مختلف بیج مفت سربراہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ باغبانی کے اشتراک سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قبائلی کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے عید الاضحیٰ سے عین قبل پھر ایک بار بڑے جانوروں کے تاجروں پر دہشت گردانہ و قاتلانہ حملوں کے واقعات پر گہری تشویش اور سخت احتجاج کیا۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش سے لے کر ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد سے اب تک بی جے پی کو ان ریاستوں میں برسر اقتدار آنے اور حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ غیر بی جے پی حکومتوں کے اقتدار میں آنے کے باوجود متحدہ آندھرا پردیش ہو یا پھر علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد سے اب تک اقلیتیں بالخصوص مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں خود حکومتوں کے معتصبانہ رویہ اور پھر فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہیں۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ 4 دن قبل ناراپلی روڈ میٹپلی اسٹیشن حدود پر پولیس کی موجودگی میں نام نہاد گاؤں رکشکوں نے مویشیوں کے تاجرین پر رات دیر گئے حملہ کر دیا۔ رچا گنڈا کمشنریٹ کے حدود میں آنے والے میٹپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ اس بدبختانہ حملہ اور غنڈہ گردی کے واقعے میں ملوث شرپسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف پولیس نے کیا کارروائی کی؟ کتنے شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا؟ ابھی تک عوام کو یہ بات نہیں بتائی گئی۔ ہر سال بقرعید سے قبل فرقہ پرستوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہوئے پرامن ماحول کو برباد کیا جا رہا ہے۔ جب پولیس کا محکمہ موجود ہو تو پھر گاؤں رکشک کے نام پر غنڈہ گردی کرنے والوں کو کیوں اور کس لیے برداشت کیا جا رہا ہے؟ مولانا جعفر پاشا نے ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر سے جو وزارت داخلہ کا خلندان بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں پوچھا کہ نظم و نسق کی برقراری کے لیے پولیس ہے تو پھر گاؤں رکشکوں کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، مولانا کے سوال پر آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ بھی اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات ضرور پیش کیجیے گا۔ ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر پر طنز کرتے ہوئے سوال کیا کہ آیا وہ چین لیز پر لیے گئے اپنے طیاروں کو رحیم یار خان کے ایئر بیس پر اتارنے کی ہمت رکھتے ہیں جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی افواج کے حملے کا نشانہ بنا۔ سماجی رابطہ پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اویسی نے لکھا، کیا شہباز شریف اور عاصم منیر لیز پر لیا ہوا اپنا چینی طیارہ رحیم یار خان ایئر بیس پر اتار سکیں گے؟ واضح ہے کہ حالیہ 3 روزہ پاک بھارت جھڑپ کے دوران بھارتی افواج نے پاکستان کو بھاری نقصان پہنچایا۔
تلنگانہ سائبر سیکورٹی بیورو نے واضح کیا ہے کہ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسی دہشت گرد کی گرفتاری کی خبر محض افواہ ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے تلنگانہ سائبر سیکورٹی بیورو نے فیکٹ چیک جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو حالیہ حفاظتی مشق کی ہے جو معمول کی سیکورٹی تیاریوں کا حصہ تھی۔ بیورو نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مصدقہ معلومات پر یقین نہ کریں اور نہ ہی انہیں شیئر کریں۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ افواہیں پھیلانا قابل سزا جرم ہے۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے ہی مصدقہ معلومات حاصل کریں۔ حیدرآباد پولیس نے شہر کے چند علاقوں میں ڈرون اور دیگر اڑنے والی اشیاء پر پابندی لگا دی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے بتایا کہ ایک مخصوص مدت کے لیے 3 کلومیٹر کے دائرے تک مخصوص علاقوں میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس یا پیراگلائڈڈ مائکرو لائٹ ایئر کرافٹ کی پرواز کی اجازت نہیں ہوگی۔ سٹی کمشنر نے بتایا کہ چار مینار، لاڈ بازار، چومحلہ پیلس، خلوت اور شالی بنڈے میں 13 مئی کو تلنگانہ پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر تلنگانہ کے سیکریٹریٹ اور ٹینک بنڈ پر، 18 مئی کو اور 2 جون کو راج بھون میں اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ڈرونز پر پابندی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔